बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदाई कवायद उस-सर्फ। कवायद किसको कहते हैं? आपने बस बचपन से सबसे पहले हमारे हाथ में क्या चीज़ आती है? सबसे पहले हम कायद साहब के पास जाएं या कहीं भी जाएं, इब्तदाई क्या होती है? कायदा। कायदा हाथ में आता है ना। कायदा सिंगुलर है और कवायद उसका प्लूरल है। ये कवायद आज भी हम बड़े नहीं हुए, आज भी हम अभी इतने बड़े नहीं हुए, कायदे ही को पढ़ रहे हैं। कायदा उसूल हम वैसे समझते हैं बचपन में कि शायद बच्चे को हम इब्तिदा में कोई आम सी चीज़ पढ़ा रहे हैं। हम छोटे से बच्चे को इब्तिदा में भी आम सी चीज़ नहीं पढ़ा रहे होते, उसूल ही पढ़ा रहे होते हैं। कायदे का मायनी किताब नहीं है, कायदे का मायनी तरीका है, उसूल है। ठीक है, वो अलिफ बे उसूल है ना, तो वही उसूल वो पढ़ता है। तो अलिफ बे के आगे जब चले जाते हैं तो वो कवायद बन जाता है। हम समझते हैं बहुत बड़े हो गए हैं। तो कायदा सिंगुलर और कवायद उसकी प्लूरल है। अब ये है कवायद उस-सर्फ। ठीक है, कायदे की जमा, इसमें एक उसूल नहीं है, इसमें बहुत से उसूल हैं, इसलिए ये कायद की जमा कवायद है। और अस-सर्फ, सर्फ किसको कहते हैं? आपने पढ़ा तसरीफ उर रियाह, कुरान में पढ़ा तसरीफ उर रियाह, हर लफ्ज़ आपको याद आएगा। आप ऐसे पढ़ते हैं, आपके मुंह पे ना तासुर पता कैसा होता है? बोंगास। अब आपको समझ नहीं आ रहा होता और सिर्फ मैं आपको याद करवाती हूँ कि ये कुरान में आपने ये, तो आपका साथ ही चेहरे पर रोशनी आ जाती है कि हाँ ये तो वही है। तो फिर आपको ऐसे नहीं लगता कि हमें तो सब कुछ पता होता है, बस वो पते का पता कहीं गुम हुआ होता है। हर पते का भी एक पता होता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे घर में रखी चीज़ें, हाँ मैंने वो रखी थी, पता नहीं कहाँ मिल गई, ओह ऐसे ही ये। अब आपने कुरान में जो उस्ताज़ा से कुरान पढ़ लेता है ना, कुरान पढ़ा हुआ हर के बराबर नहीं होता। उस्ताज़ा ने जितनी मेहनत कर दी है ना, इतनी कोई कमी करता है पढ़ाने में। तो वो जब उनसे पढ़ लेता है ना कोई, तो फिर समझें कि वो उसको बहुत सारी चीज़ों की बुनियाद मिल जाती है। अब सिर्फ अगले ढक्कन दिमाग के नहीं खोले हमने, अगली तरतीब उस पर तवज्जो नहीं दी, और जब आप माशाल्लाह बैठ गए तवज्जो देने के लिए, तब सब कुछ आपके हाथ अल्लाह ने दे देना है इंशाअल्लाह। तसरीफ उर रियाह, हवाओं का फिरना। ठीक है, कवायद उस-सर्फ जो फिरने वाले कवायद हैं, उसूल हैं। इसमें क्या किया जाता है? हरफ हरफ को तोड़ा जाता है। हर लफ्ज़ में क्या होता है? हरूफ होते हैं, और कितने हरूफ मिलकर ही लफ्ज़ बनाते हैं। तो लफ्ज़ के अंदर जो अलग अलग, अभी हमने लिया पढ़ा, ली यसीरा, लियसीरा, हमें तो एक ही लफ्ज़ लग रहा है ना, उसमें लाम अलग है, या अलग है, सीरा अलग है, तीन चीज़ों का मजमुआ है वो लियसीरा। अल्हम्दु हम पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें अलिफ अलग है, अल अलग है, सिर्फ अलिफ नहीं, अल अलग है, हमद अलग है, दो पार्ट हो गए। लाम ज़ेली अलग है, अल्लाह अलग है, चार पार्ट हैं। ओके, तो ये चार पार्ट, और अगर उसमें जो है हम मज़ीद भी जाएं तो और भी चीज़ें निकालती हैं। अब ये चार पार्ट कौन करेगा? सर्फ करेगा, चारों को अलग सर्फ करेगा। फिर वो किस कायदे के मुताबिक जुड़ते हैं, अल कहाँ आना चाहिए, कहाँ नहीं आना चाहिए, वो कौन करेगा? नहव करेगा। पहले हम सर्फ में 6 माह तोड़ना सीखेंगे। आपको पता है जो अच्छा मैकेनिक होता है ना, आप उसके पास कोई नई मशीनरी लेकर जाएं, वो नई मशीनरी को कैसे समझेगा? जुड़ी पड़ी है, हाँ, वो खोलेगा, उसके पार्ट टोटल पार्टीशन करेगा। जब वो उसके 10, 20, 40 पुर्जे अलग कर लेगा ना, फिर वो देखेगा इसको जोड़ना कैसे। पहला अमल हमेशा सीखने का कहाँ से शुरू होता है? तोड़ने से। शादी के बाद पहले शुरू में खूब लड़ाइयाँ होती हैं, वो पहले दोनों अफराद टूटते हैं। जब तक वो टूटते नहीं ना हैं, तब तक वो बनते भी नहीं हैं। पहले टूटने का अमल, बिखरने का, खूब रोने धोने, खूब परेशानियाँ, घबराना नहीं है, टूट रहे हैं अभी टूटना है तो फिर बनना है। तो टूटने के बाद फिर यहाँ से जोड़ें, यहाँ से इस मैटर को जोड़ें, इस मामले को दुरुस्त करें, और दुरुस्त करते करते कल को वही लोग अपनी अगली नस्ल को सबक दे रहे होते हैं, खबरदार ऐसे ना करना, ऐसे करना। वो कैसे देने आ जाते हैं? उन्होंने वो सीख लिया होता है। बहरहाल हम सरफ में क्या करेंगे? तोड़ेंगे, हर लफ्ज़ को तोड़ना सीखेंगे, उसके पार्ट्स, उसकी जुजियात, छोटा छोटा सब कुछ। ओके, ये हम क्या पढ़ने जा रहे हैं?
قواعد الصرف پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں ہم توڑنے کا کام کریں گے۔ اچھا جی، یہ کتاب کس کی لکھی ہوئی ہے؟ اس کے مؤلفین جو ہیں مولانا مفتی عبدالولی ہیں، مولانا محمد عمران سالم ہیں، مولانا محمد یوسف قصوری ہیں، ابو الحسن حافظ عبدالخالق ہیں، مولانا حافظ عبدالسمیع ہیں، مولانا ابو نعمان بشیر احمد ہیں۔ لیکن ان سب کی نگرانی کس نے کی؟ عبدالمالک مجاہد نے۔ یہ اس بندے نے اس کتاب میں اتنے چیپٹر اور یہ طریقہ اس نے ترتیب دیا ہے، ٹھیک ہے۔ عبدالمالک مجاہد آج بھی زندہ ہیں اور ریاض میں رہتے ہیں اور سعودیہ کے یہ مطلب چلے گئے ہیں، وہیں پر شفٹ ہو چکے ہیں۔ دارالسلام سینٹر ہے جو عبدالمالک مجاہد ہی کا جو ہے آغاز کرتا ہے۔ دارالسلام کا نام تو آپ نے خوب سنا ہوگا۔ تو دارالسلام کی جو جتنی بھی پبلیکیشنز ہیں ان کی نگرانی اور ان کی ہی جو ہے اس میں ہوتا ہے کام۔ یہ تھوڑی سی ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ عرض ناشر، ابتدائی قواعد الصرف آپ کے زیر مطالعہ ہے، آپ کے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کا نام ابتدائی قواعد الصرف ہے۔ علم صرف تمام عربی علوم اور معارف کے لیے ستون کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ تمام عربی علوم اسی کی مدد سے چہرہ کشا ہوتے ہیں۔ چہرہ کشا کا کیا مطلب؟ کشا کیا ہوتا ہے؟ کھلنا، نظر آنا، ٹھیک ہے۔ یہ جو منہ دکھائی دی جاتی ہے وہ چہرہ کشائی ہوتی ہے، اس کو آپ اچھے لفظوں میں کہیں تو وہ چہرہ کشائی، اور ویسے اس کو منہ دکھائی کہتے ہیں۔ منہ دکھائی چہرہ کھل جاتا ہے، ٹھیک ہے، فیس نظر آتا ہے۔ علوم نقلیہ کی جلالت اور عظمت اپنی جگہ، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کے اسرار و رموز اور معنی اور مفاہیم تک رسائی علم صرف کے بغیر ممکن نہیں۔ بری حالت ہو گئی، جملہ بہت مشکل آ گیا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ علوم نقلیہ، اس سے کہتے ہیں نقلی علوم۔ نقلی علوم کی جلالت اور عظمت اپنی جگہ۔ نقلی علوم کون سے ہوتے ہیں؟ جو عام طور پر ٹیمپریری علم ہوتے ہیں، یعنی کہ کوئی پوری اوتھینٹسٹی نہیں ہوتی۔ آج کل معاشرے میں ان کی جلالت اور عظمت اپنی جگہ، لوگ اس کے عادی ہو چکے ہیں، اس کی بہت آج پبلسٹی ہو رہی ہے۔ ان کے اسرار اور رموز، اسرار کہتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں کو۔ قرآن میں آپ نے پڑھا وما تسرون وما تبدون، جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اسرار کہتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں کو۔ رموز کہا جاتا ہے، رموز رمز کی جمع ہے، رمز کی جمع، رموز اشارہ، جو اشارے، جو کنائے، جو چھپی چیزیں ہوتی ہیں۔ معنی، وہی آپ کو پتہ ہے جو میننگز ہوتے ہیں۔ مفاہیم، جس میں تشریح، تفسیر، تفہیم ہوتی ہے۔ اس تک رسائی علم صرف کے بغیر ممکن نہیں، جس کو میں نے آپ کو آسان لفظوں میں شروع میں بتا دیا تھا کہ توڑے بغیر لفظ کو جوڑنا ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ ال کا الگ ہوتا ہے، حمد الگ ہوتی ہے، لام زیرلی الگ ہوتی ہے، توڑنا ہی نہیں آتا تو جوڑنا کیسے آئے گا؟ تو اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ قرآن و سنت اور دیگر عربی علوم سمجھنے کے لیے علم صرف کلیدی حیثیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بغیر علوم اسلامیہ کی گہرائی اور گہرائی تو آپ کو پتا نا نیچے کی طرف ہوتی ہے، یوں جسے کنواں ہوتا ہے۔ گہرائی کیا ہوتی ہے؟ یوں گولائی، گہرائی اور گہرائی ایسے، ہاں گول بھی نہیں صرف، یعنی اس کا احاطہ، وہ تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، بہت وسیع بھی ہو سکتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں لمبائی اور چوڑائی۔ اوکے، لمبائی ہو گئی گہرائی اور چوڑائی کیا ہو گئی؟ اس کی گہرائی۔ تو اس کی علم کی جو ہے، ہر لفظ پر رکنا پڑتا ہے، علوم اسلامیہ کی گہرائی اور وزن اور وقار تک پیش قدمی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کس کے بغیر؟ علوم اسلامیہ کی گہرائی یعنی لمبائی، چوڑائی اور وزن سے تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا۔ وقار کیا ہوتا ہے؟ عزت تک پیش قدمی کا کوئی امکان نہیں ہے، کس کے بغیر؟ علم صرف کے بغیر۔ علم صرف کی مذکورہ اہمیت کے پیش نظر عربی، فارسی اور دیگر زبانوں میں اس فن کی مفصل اور مطول، متوسط اور مختصر ہر طرح کی کتابیں لکھی گئیں۔ آپ کو علم صرف آج یہ پڑھ لیں گے نا آپ انشاءاللہ، جب کتاب مکمل کر لیں گے تب آپ کو مارکیٹ میں علم صرف پر کئی کتب نظر آئیں گی، کوئی چھوٹی کوئی علم صرف پر چند صفحوں کی کتاب نظر آئے گی۔ مثلا کوئی اس کو ڈیوائڈ کر لیتا ہے کہ ہم 3 ماہ میں یہ کتاب پڑھ لیں گے،
ہم اتنے ماہ میں یہی پڑھ لیں گے، ہم یوں کر کے نا اس کے پورشن بنا دیتا ہے. تو آپ کو اس کے متعلق کئی قسم کی. اچھا اب اس فن میں وہ کیا کہہ رہے ہیں دوبارہ دیکھیں. علم صرف کی مذکورہ یعنی جس کی ذکر کی جا رہی کتاب، اس اہمیت کے پیش نظر عربی، فارسی اور دیگر زبانوں میں اس فن کی مفصل کون سی ہو گئی؟ تفصیل والی. مطول کون سی ہو گئی؟ شاباش. طول والی، لمبائی والی. متوسط کون سی ہو گئی؟ شاباش. درمیانی. اور مختصر کون سی ہو گئی؟ شارٹلی. ٹھیک ہے. ہر طرح کی کتابیں لکھی گئیں، اس کے لیے ہر طرح کی کتابیں. اردو زبان میں صرف و نحو کی کتابیں لکھنے کا مقصد لسانی اصول. لسانی اصول کون سا؟ زبان کا، لینگویجز کا. زبان سے مراد یہ نہیں جو ہمارے اندر جاتی ہے باہر آتی رہتی ہے، لینگویج جو بولی جاتی ہے، جو بولنے میں لینگویج ہوتی ہے وہ والی. لسانی اصول و قواعد کی تسہیل کیا ہوتی ہے؟ آسانی. اور تفہیم، ٹھیک ہے، سمجھنے کے لیے تفسیر بھی کہہ سکتے ہیں. اور عربی زبان کی ترویج اور اشاعت ہی تھا. ترویج کیا ہوتی ہے؟ اس کو رائج کرنا، اس کو جاری کرنا، اور اشاعت اس کو پھیلانا. دراصل اس کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ صرف کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ نے قواعد التجوید پڑھی تھی کتاب، اس کے اینڈ پہ ایک پیراگراف پڑھا تھا جو فرسٹ پیج پر تھا. فرسٹ پیج پر ایک اینڈ پر پیراگراف پڑھا تھا، اور اس میں آپ کو مشکل بھی بڑی پیش آئی تھی یاد کرنے میں. اس پیراگراف میں یہ لکھا تھا کہ اس علم کی ضرورت پیش آئی جب یہ تجوید جو قرآن پاک جب عربوں سے نکل کر اجمیوں تک پہنچا تو ان کو اس کے معنی مفاہیم سمجھنے میں دقت پیش آئی، تو اس کی جو ہے توضیح کے لیے اس کتاب کی، اس قواعد کی ضرورت پیش آئی. آیا یاد ان پہلا؟ وہ جو لکھا تھا نا کہ اس کی ضرورت پیش آئی، اسی طرح اس کتاب کے تعریف کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اب جب اجمی عربی کو سمجھنے لگیں گے تو ان کو تو اس کے اشارے بھی پتہ ہونے چاہیے. ان کو پتہ ہونا چاہیے الا کیوں کہا جاتا ہے، خبردار، فلاں کام فلاں لفظ کیوں کہا جاتا ہے. اس لیے ابتدائی طور پر کوئی مضمون، اچھا جی، تفسیر و تفہیم و عربی زبان کی ترویج اور اشاعت ہی تھا. کیونکہ فن تعلیم کا اصول اور تجربہ یہ ہے کہ ابتدائی طور پر کوئی مضمون اگر مادری زبان میں ذہن نشین ہو جائے تو پھر اسے کسی بھی اجنبی زبان میں تفسیر اور اضافے سمیت بخوبی پڑھا اور سمجھا جا سکتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ایک بات کان کھول کے سن لیں. اگر آپ کی اردو اچھی ہے، اگر آپ کو اردو میں پتہ ہے کہ اسم کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے، حرف کیا ہوتا ہے، اگر آپ کو اردو میں پتہ ہے اسم صفت کیا ہوتی ہے، اسم آلہ کیا ہوتا ہے، اسم مشتق کیا ہوتا ہے، مشکل لگ رہے ہوں گے نام، حالانکہ ہم اردو میں میٹرک ایف پہ بی اے ہر چیپٹر میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ اگر ہماری اردو میں اچھے ہوتے نا تو عربی سمجھنی انتہائی آسان ہوتی. گرامر اردو کی ہو، یہ ٹینسز سیکھنے کتنے مشکل ہوتے ہیں. ساری گریجویشن تک جاتے رہتے رولا یہی پڑا ہوتا ہے، ٹینس نہیں سیکھے جاتے. ٹینس نہیں، وہ ٹینس بندے کو ٹینس کر دیتے ہیں. وجہ اردو اچھی نہیں تھی. اردو میں کام، اگر ہم اپنی صرف اردو زبان اور اردو سے متعلقہ سب کام کر چکے ہوتے، وقت پر کر چکے ہوتے، تو آج عربی اور انگلش ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. بنیاد ایک ہی ہے، ہر زبان کے اندر قواعد کے اصول ایک ہی ہیں، صرف ان کے بس لینگویج میں فرق آئے گا نا، لیکن اصول ایک ہیں. جب ہم نے اردو ہی کے نہیں سیکھے، اسی کو نہیں پڑھا، تو اب ہمیں انگلش اور عربی میں مشکل تو آنی ہے. غلطی ہماری اپنی ذاتی ہے. یہ سنیں دوبارہ، ہر فن تعلیم کا اصول اور تجربہ یہ ہے کہ ابتدائی طور پر کوئی مضمون اگر مادری زبان میں ذہن نشین ہو جائے تو پھر اسے کسی بھی اجنبی زبان میں تفسیر اور اضافے سمیت بخوبی پڑھا اور سمجھا جا سکتا ہے. زیر نظر کتاب اسی مقصد کے تحت الثانیہ العامہ کے لیے لکھی گئی ہے. اس کی چند نمایاں خصوصیات درج ذیل ہیں. اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ باقی ابھی اس میں سے آپ نے کچھ نہیں یاد کرنا، لیکن ایک کام ضرور کرنا ہے. اریبہ آپ سے سنیں گی، آپ کو یہ پڑھنا اور اس کو معنی سمیت بتانا آتا ہو. آپ نے اسے کچھ بھی یاد نہیں کرنا، مگر جب آپ سنا رہے ہوں تو سناتے وقت آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کیا بول رہے ہیں. ستون کیا ہوتا ہے، بنیاد ہوتی ہے. جلالت کیا ہوتی ہے، بزرگی، عظمت، بڑائی. ٹھیک ہے. اسرار کیا ہوتے ہیں، میں نے کو بتایا چھپی ہوئی چیزیں. رموز کیا ہوتے ہیں، رمز سے اشارے. معنی کیا ہوتا ہے، مفاہیم کیا ہوتا ہے. اس طرح آپ نے اس کو سنانا ہے. آپ کی اردو الف سے اچھی ہوگی نا تو پھر آپ آگے چل پائیں گے. بس یہ آپ کو معنی آتے ہوں.
اس کا مقصد ہمارا پڑھنے کا اور کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمیں اس طرح یہ چیزیں جب پڑھنی نہیں آتی ہوں گی تو آگے ہم بڑی بڑی منزلیں کیسے طے کریں گے.